बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तान मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 पर बात करेंगे। ये आयत करीमा बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अहम तरीन आयत करीमा है सूरह फातिहा के अंदर। सारी तमाम आयात, तमाम अल्फाज, तमाम ज़ेर व ज़बर, पेश व मद कुरान मजीद के बहुत ज़्यादा अहम हैं, लेकिन कुछ ख़ास मज़मून के हवाले से इस आयत के अंदर बहुत अहम और बहुत ज़बरदस्त किस्म का मज़मून बयान किया गया है। पहली जो 3 आयात हैं उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सिफ़ात को बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का रब है, रहमान और रहीम है और मालिक यौमिद्दीन है। अपने बंदे को अपनी सारी ये खसूसियात और अपनी सारी अज़मतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान करने के बाद और फरमाया कि मेरे बंदे, तू मेरी इन अज़मतों का और मेरी इन रिफ़ातों का ज़िक्र कर, और ज़िक्र करने के बाद उसका असर अपनी ज़ात में पैदा कर, और करने के बाद जब तू इस काबिल हो जाए कि तेरी तवज्जो, तेरा ध्यान, तेरी मुकम्मल तवज्जो आगही इन सारी चीज़ों से हो जाए, तो फिर तू मेरे से कुछ चीज़ें मांग, फिर मेरे से सवाल कर। अब सवाल करवाने का मतलब क्या है कि इससे पहले बंदे को अपनी ज़ात से मुकम्मल आशनाई करवाई जा रही है कि बंदे सवाल करने से पहले ये सोच और ये समझ ले कि जिस ज़ात से तू सवाल करने जा रहा है, जिस ज़ात से तू मुंसलिक होने जा रहा है, जिस ज़ात को से तो मांगने जा रहा है, वो ज़ात देने के काबिल है, वो हद से ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है, वो सारी कायनातों को पालने वाला है, वो सबसे ज़्यादा रहमान और रहीम है, वो सबसे ज़्यादा करम करने वाला, फ़ज़ल करने वाला और इनामात करने वाला है, और क़यामत के दिन का मालिक है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ उसके कब्ज़ा व इख्तियार में है। जिसको जो चाहे अता कर दे, जिससे जो चाहे छीन ले, जिसको जो चाहे बना दे, जिसको चाहे इज़्ज़त दे दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे दे, हर चीज़ उसके हाथ में है। उसके बाद अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे बंदे, अब जब तू इन सारी चीज़ों का इकरार कर चुका और मान चुका है, फिर अब तू कह इय्याका नअबुदु, ऐ मेरे अल्लाह, हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं। यहाँ से आगे मांगने का आगाज़ हो रहा है, सवाल का आगाज़ हो रहा है, और सिफ़ात को बयान करने के बाद बंदे को फरमाया जा रहा है, मेरे बंदे, अब मुझसे मांग, मुझसे सवाल कर। और उस सवाल करने का आगाज़ इस आयत से हो रहा है, और उसमें अल्लाह पाक फरमा रहा है, इय्याका नअबुदु, मेरे बंदे, कह कि हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं। बंदा नमाज में एक खड़ा है, पढ़ने वाला एक है, सिंगल है, लेकिन अल्लाह पाक उसको अदब, अपनी बारगाह का अदब सिखा रहा है कि मेरे बंदे, जब मेरे सामने आना है, जब मुझसे सवाल करना है, तो एक बन के नहीं, सिंगल, तेरी रसाई अकेले की मेरी बारगाह तक नहीं है। अगर तू मेरी बारगाह तक रसाई चाहता है तो उनका वसीला तलाश कर, उनका साथ तलाश कर, जो मेरे महबूब और मुकर्रब लोग हैं, उनके साथ मिलकर अपनी अर्ज़ी और अपनी दरख्वास्त मेरे सामने पेश कर। यानी हम तेरी ही, मेरे बंदे, कह के हम तेरी ही इबादत करते हैं। हालांकि बंदा तो एक है जो
بات کر رہا ہے، جو اللہ سے مخاطب ہو رہا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں جس کو کہا جا رہا ہے کہ سوال کر، وہ بندہ تو ایک ہے، لیکن لفظ ہم کا استعمال ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بھی کہہ دے ساتھ ہی کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور کی بندگی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بندے تو اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی نیت سے، اپنے ارادے سے یہ بات باور کر لے، سمجھ لے، سوچ لے اور ذہن میں بٹھا لے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی قادر مطلق ذات ہے جو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آئیں کہ کیوں کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی اور کسی کی، اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ عبادت کہتے کسے ہیں، عبادت ہوتی کیا ہے، جس کا اللہ رب العزت فرما رہا ہے، فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ بندے میری، میں کہہ کہ میں تیری ہی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ عبادت کا مطلب جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ دو طرح کا ہے۔ عبادت نعبدو کا مطلب ایک تو ہے عبادت کرنا، اور عبادت سے ایک عبادت کا لفظ نعبدو سے استخراج ہوتا ہے، نکلتا ہے، اور ایک عبودیت کا لفظ نکلتا ہے۔ عبادت کا مطلب مکمل طور پہ اطاعت کرنا، یعنی ہر طرح اپنی، جب بندہ کہتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی اور کی عبادت کا، کسی اور کی اطاعت کا، کسی اور کے سامنے جھکنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا معنی اس سے مفسرین نے عبودیت کا لیا ہے۔ عبودیت کا مطلب ہے کہ کسی ہستی کے سامنے، کسی ذات کے سامنے اپنے آپ کو بہت زیادہ گرا دینا، بہت زیادہ نیچے لے آنا، اور پوری توجہ اور پورا دھیان کسی ذات کی طرف کر دینا۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے کہ مولا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اطاعت کرتے ہیں تو صرف تیری، اور ہم اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکاتے ہیں، کسی کے سامنے اپنے آپ کو نیچے ترین لے جاتے ہیں اور اتھاہ گہرائیوں میں لے جاتے ہیں، وہ صرف تیری ذات ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی عبادت صرف اس ہستی کی جا سکتی ہے جس کے اندر، جو عبادت کرنے کے لائق ہو، جو عبادت کے قابل ہو، جو اس مقام اور اس مرتبے کی ذات ہو کہ اس کی واقعتاً عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس مقام اور مرتبے کی ہستی ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جا سکے۔ کیوں کہ جس چیز کے اندر کوئی کمی ہو، جس ذات کے اندر کوئی کمی ہو، جس ذات کے اندر کوئی بیشی ہو، جس ذات کے اندر کسی حوالے سے بھی کچھ کمی نظر آئے، اس چیز کی، اس ذات کی وہ عبادت نہیں کی جا سکتی۔ عبادت صرف اس کی جا سکتی ہے جس سے رحم کا سوال کیا جائے تو وہ حد سے زیادہ رحم کرنے والا ہو، جس سے مانگا جائے تو وہ حد سے زیادہ عطا کرنے والا ہو، جس کے خزانے محدود نہ ہوں، لا محدود ہوں، جس سے جو بھی کوئی کچھ مانگے وہ عطا کرنے والی ہستی ہو، وہ مالک ہو تو مکمل اختیار رکھتا ہو، یہ نہ ہو کہ ایک اوپر بیٹھا ہے اور اس کے اوپر بھی کوئی اور ہے۔ تو عبادت اس کی ہوگی جو سب سے اوپر ہے،
جو مکمل اتھارٹی رکھتا ہے، جس سے بڑی اتھارٹی کوئی نہیں، جس سے بڑی ذات کوئی نہیں، جس کے سے بڑا علم کسی کے پاس نہیں، جس کے سے زیادہ خزانے کسی کے پاس نہیں، جس کے سے زیادہ رحمات کوئی نہیں، رحمت کرنے والا کوئی نہیں، بخشش کرنے والا کوئی نہیں، مغفرت کرنے والا کوئی نہیں، دینے والا کوئی نہیں، عزت بنانے والا کوئی نہیں، ذلت کا مالک کوئی نہیں، یعنی جس سے بڑھ کر جو ہر چیز کا، کائنات کے تمام خزانوں کا کلیتاً مالک ہے، اور جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی کچھ بھی تھوڑی سی بھی کمی نہیں ہے، اس ذات کی ہی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اور کائنات کے اندر صرف ایک ہی ہستی ایسی ہے، اللہ رب العزت کی ہستی، کہ جو اس معیار پر، اس عظیم مرتبے پر پورا اترتی ہے۔ باقی کائنات کی کسی بھی چیز کو لے لیں، کسی بھی ہستی کو لے لیں، کسی شخص کو لے لیں، کسی مخلوق کو لے لیں، کوئی مخلوق، کوئی چیز آپ کو ایسی نظر نہیں آتی جو اس معیار پر پورا اترتی ہو کہ اس کی عبادت کی جا سکے۔ ہم اللہ کی عبادت صرف اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ساری کائنات پہ بے انتہا رحمتیں کرنے والا ہے، بے انتہا بخششیں کرنے والا ہے، بے انتہا مغفرت دینے والا ہے، بے انتہا خوبیوں کا مالک ہے، بے انتہا اعلیٰ رفتوں کا مالک ہے، مقامات کا مالک ہے، درجات کا مالک ہے۔ سارے درجے، سارے مقام، سارا کچھ اسی کی ذات کے اندر ہے، اسی کی ذات کے قبضے میں ہے، ساری کائنات جس کے قبضے میں ہے۔ ہم عبادت صرف اس ہستی کی کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو کوئی دریاؤں کی پوجا کرتا ہے اس میں بھی کمی ہے، پہاڑوں کی پوجا کرتا ہے اس میں بھی کمی ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے اس میں بھی کمی ہے، ہر چیز کے اندر، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے اس کے اندر بھی کمیاں ہیں، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے اس کے اندر بھی کمی ہے، کوئی درختوں کی پوجا کرتا ہے اس کے اندر بھی کمی ہے۔ ہر چیز کے اندر کمی ہو سکتی ہے اور ہے، مگر اللہ رب العزت کی ذات کے اندر کمی نہیں ہے۔ اور عبادت کے لائق صرف وہ ہستی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، وہ ذات ہو سکتی ہے جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو۔ اگلی بات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔